आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें। पुराने अहदनामा में से खुरूज की किताब 20 बाब और उसकी 17 आयत। पुराने अहदनामा में खुरूज की किताब उसका 20 बाब 17 आयत, और फिर नए अहदनामा में हम लूका की इंजील 12 बाब 15 आयत पढ़ेंगे। खुरूज 20 बाब 17 आयत में लिखा है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। दूसरा विरद कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब 15 आयत। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब 15 आयत। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में वाज़िया तौर पर करके बताया गया है कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, उसकी बीवी का लालच ना करना, उसकी लौंडी का और गुलाम का, बैल का, गधे का, किसी चीज़ का लालच ना करना। मसीह खुदावंद ने ओवरऑल ये बता दिया कि हर तरह के लालच से अपने आप को क्या रखो, बचाए रखो। तो आए आज हम सीखें कि लालच है क्या। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लालच करते हैं लेकिन हम उसको गुनाह नहीं समझते हैं। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे कि ये ग्रीवियस ऑफेंस है, ये मुहलक जुर्म है। शायद आपको पहले आप नहीं समझते हैं, तो आज खबरदार गौर से सुने और सीखें। लालच का मतलब क्या है? कलाम मुक़द्दस के मुताबिक शदीद ख्वाहिश उस चीज़ को लेने की जो आपकी मलकियत नहीं है, इन जो दूसरे की मलकियत है, उस चीज़ को ले लेने की जो शदीद ख्वाहिश है, वो क्या है? लालच है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं कि लालच का मतलब क्या है। किसी दूसरे शख्स की जो चीज़ मलकियत है, उसको ले लेने के लिए जो शदीद ख्वाहिश है, वो क्या है? लालच है। अगर आप कभी आपको मौका मिला हो या आपने 10 अहकामात का जायज़ा लिया हो, तो यकीनन आपने ये पढ़ा होगा कि जो 9 अहकामात हैं, उनकी जो फरमाबरदारी है वो ज़ाहरी तौर पर नज़र आती है, लेकिन 10वें हुक्म की फरमाबरदारी एक्शन से पहले, अमल से पहले, जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी डिज़ायर है, उससे रिलेटेड है। यानी अमल तो आप बाद में करेंगे, लेकिन इस हुक्म में बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक
جو لالچ ہے اس کا آغاز عمل سے نہیں بلکہ آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کی جو شدید خواہش ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. چونکہ یہ پوشیدہ عمل ہے اور اس پوشیدہ عمل کو دوسرے لوگ تب تک نہیں دیکھ پاتے جب تک کہ وہ عمل ہو نہیں جاتا ہے. لیکن بائبل مقدس کا خدا، کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جب اگر میں یا آپ کسی دوسرے کی چیز کو لے لینے کی شدید خواہش کرتے ہیں تو اس عمل کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پھر اس گناہ کے جو کانسیکوینس ہیں، جو اس نتائج ہیں، اس سے پھر بچ نہیں سکتے. خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ کسی چیز کا بھی لالچ نہ کریں، بلکہ اگر آپ مسیح یسوع کی تعلیم پر عمل کریں تو پھر آپ کو جو اپنی چیز بھی ہو اس کے لیے بھی اگر آپ اس سے ایکسیسو یا حد سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں تو یہ بھی یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ بچوں سے، بیوی سے، کسی سے بھی پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. یعنی جب آپ کسی اپنی چیز سے بھی، جیسے سلیمان کی بیویاں تھیں، اپنی بیوی تھی، تو لکھا ہے وہ ان سے عشق کرنے لگا، حد سے زیادہ محبت کرنے لگا، تو کیا کرنے لگا؟ بت پرستی کرنے لگا. تو آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے کیوں منع کیا، کیوں اس حکم میں نہ صرف عمل بلکہ عمل سے پہلے جو ہماری فیلنگز ہیں، جو ہمارا جذبہ ہے، جو ہماری خواہشات ہیں، ان کو واچ کرتے ہوئے کہا کہ تو لالچ نہ کرنا. جب ہم لالچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئیں بائبل مقدس میں سے چند مثالوں پر غور کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ بزرگ داؤد، جنگ ہو رہی تھی لیکن وہ گھر میں تھا، اپنے محل پر چڑھ گیا اور محل کے اوپر ٹہلنے لگا. اور جب محل کے اوپر ٹہل رہا تھا تو اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو انتہائی کیا تھی؟ خوبصورت تھی. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے اندر کیا آ گیا؟ لالچ آ گیا. کیا آ گیا؟ لالچ آ گیا. اور لالچ یہی ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کو لے لینے کی شدید خواہش. اب خدا کے بندہ داؤد کے اندر اس عورت کو لے لینے کی شدید خواہش پیدا ہوئی، جبکہ وہ عورت اس کی نہیں بلکہ اوریا کی کیا تھی؟ ملکیت تھی. لیکن جب اس شدید خواہش نے عمل کیا تو اس کو بلوایا اور اسے لے لیا، اور اس کے سنگین نتائج بعد میں نکلے. خدا نے کہا کہ تو نے یہ گناہ چھپ کر کیا ہے،
تیری بیویوں کے ساتھ دن دہاڑے ایسا ہوگا، اور ایسا ہوا۔ ابھی سلوم نے ایسا کیا۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اخیہ بادشاہ محل کے ساتھ نابوت کا پاکستان ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی نظر پڑتی ہے کہ یہ پاکستان میرے محل کے ساتھ ہے، اور اس نے اس کو کہا یہ مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اخیب کے اندر کیا آ گیا؟ لالچ آ گیا۔ لالچ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کی جو ملکیت ہے اس کو لے لینے کی جو شدید خواہش ہے وہ اخیب میں پیدا ہوئی۔ اور یہ لمبی کہانی ہے کہ جھوٹا مقدمہ کر کے اس کو سنسار کر دیا، اور جب اس نے اس پاکستان پر قبضہ کر لیا، خدا نے نبی کو بھیجا اس کو کہ اے اخیب، جس طرح نابوت کا لہو کتوں نے چاٹا ہے، تیرا لہو بھی کتے چاٹیں گے۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اخیب کو جب وہ رتھ کے اوپر مارا گیا تو اس رتھ کو جب لا کر دھویا تو اس کا لہو کتوں نے چاٹا، اور خدا کا وہ کلام پورا ہوا جو اس نے کہا تھا۔ کیوں داؤد سے گناہ سرزد ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ لالچ کیا۔ کیوں اخیب نے نابوت کو قتل کروا دیا؟ کیونکہ اخیب میں کیا آیا؟ لالچ آیا۔ پھر بائبل مقدس میں آپ دیکھیں کہ اکن کے بارے میں کہ خدا نے حکم دیا تھا یشوع کو کہ جب آپ یرو کو فتح کرو تو وہاں سے جو سونا چاندی ملے وہ سب خدا کا ہے، خدا کی ملکیت ہے۔ لیکن اکن نے اس کو پڑھے ہیں 7 باب تو لکھا ہے اس نے خود کہا کہ میں لالچ میں آ گیا، ہرس آئی کہ جو چیز خدا کی ہے وہ میں لے لوں، اور لے لیا، اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پورے خاندان سمیت سنسار کیا گیا اور اسے جلا دیا گیا، تب خدا کا غضب ٹھنڈا ہوا۔ پھر خدا کے کلام میں ہم جہازی کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ نعمان کی وہ دولت جہازی کی ملکیت نہیں تھی، لیکن جہازی میں کیا آیا؟ لالچ آیا کہ وہ اس کی جو دولت ہے اس کو لے لے، اور اس کے لیے عملی قدم اس نے کیا، پیچھے گیا اور وہ لے لیا۔ لیکن خدا کے نبی نے کہا جا، یہ کوڑ جو لعنت ہے تجھے اور تیرے خاندان کو لگی رہے گی۔ پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہودا اسکریوتی نے بھی لالچ کیا، یہ پہلے بھی لالچی تھا، اور پھر یسوع کو پکڑوانے میں اگر آپ متی کی انجیل 26 باب کا مطالعہ کریں تو یہ سردار کاہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے پکڑوا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ لالچ جو ہے ہمیں اس طرح گناہ میں پھنسا دیتا ہے کہ پھر اس کے سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ چرچ کے اندر بیٹھ کر بھی لوگ اس طرح گناہ کرتے ہیں لالچ کا۔ فرض کرو آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کا کوئی پین آپ کو پسند آ جائے، یا اس کے کوئی زیور کی چیز پسند آ جائے، یا کوئی اور چیز پسند آ جائے، تو آپ کے اندر شدید خواہش ہو کہ آپ اسے کیا کریں؟ لے لیں، گو آپ لے سکیں یا نہیں لے سکیں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق آپ نے خدا کی نظر میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ تو اسی لیے خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ گھر کا
لالچ نہ کرنا بیوی کا، نوکر کا اور دیگر چیزوں کا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہر طرح کے لالچ سے، کسی قسم کا بھی لالچ ہو، اس سے آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان لالچ کرتا کیوں ہے؟ کیوں انسان لالچ کرتا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا انسان کے اندر؟ تو آئیں ہم اس کی کاز، اس کی وجہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی وجہ کا پتہ چلے گا. پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو لالچ ہے یہ سن نیچر ہے، یہ گناہ کی فطرت انسان کے اندر ہے، جس کی وجہ سے انسان لالچ کرتا ہے. تو یہ کیسے پیدا ہوئی؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے فرشتے بنائے اور ان میں سے لوسیفر کو بنایا، فرشتوں کا انچارج بنا دیا، لیکن یہ لوسیفر اپنی اس پوزیشن سے مطمئن نہیں تھا. اس کے اندر لالچ آ گیا کہ یہ تخت جو اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ خدا کی ملکیت ہے، خالق کی ملکیت ہے، اس کو لے لے. اور اس شدید خواہش نے بغاوت کر دی، اور جب بغاوت کی تو پھر خدا نے اسے آسمان سے پٹخ دیا اور پھر زمین پر آیا، اور یہی خواہش آدم اور حوا میں ڈالی، اور انہوں نے بھی گناہ کیا اور ان کو بھی باغ عدن سے نکلوا دیا. یہ بیسیکلی کس کا کام تھا؟ شیطان کا، لوسیفر. اور یہاں سے یہ انسان کی فطرت میں گناہ آ گیا کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، بلکہ جو اس کا نہیں ہے وہ اس کو لے لینے کی شدید خواہش کرتا اور یوں خدا سے سزا پاتا. خدا نے لوسیفر کو جیسا خوبصورت بنایا وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، اور پھر چونکہ وہ مطمئن نہیں ہے اور اس لیے وہ خدا کے تخت کو چھین لینا چاہتا ہے. آدم اور حوا کو بتایا گیا کہ تم باغبانی کرو، نگہبانی کرو، پر ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن انہوں نے، وہ مطمئن نہیں ہے. لالچ آیا اور یوں گناہ کے مرتکب ہوئے اور پھر باغ عدن سے انہیں نکال دیا گیا. سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو لالچ ہے اس کی کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں انسان لالچ کرتا ہے؟ کیونکہ گناہ کی فطرت جب اس کے اندر ہے تو وہ لالچ کرتا ہے. جو کچھ اس کا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے کا ہے وہ چھین لینے کی کوشش کرتا ہے. اب بائبل مقدس کے مطابق جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو کلام میں خدا میں آیا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نئے مخلوق کی پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی. اگر آپ مسیح میں ہیں تو اب آپ کی فطرت کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے. گناہ والی فطرت جاتی رہی ہے. اس لیے اب آپ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں، لالچ سے. اور اگر آپ نہیں بچ رہے تو پھر اپنی فطرت پر غور کریں کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو کوئی نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہے، جو کوئی مسیح میں ہے، اس کی پرانی چیزیں جاتی ہی نہیں، نئی آ گئی. اب اس کی فطرت میں مطمئن رہنا ہے، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ان کو لے لینے کی کوشش نہیں کرنی ہے.
مجھے افسوس ہے کہ سب لوگ نہیں لیکن اکثر لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ میاں بیوی کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں اس گھر والوں کے نئے صوفے پسند آ جاتے ہیں اور بیوی گھر میں آ کے کہتی ہے کاکے دے ابا کتنے پیارے صوفے تھے، اور پھر وہ فورس کرتی اور میں بھی وہ کشف والوں سے قرضہ لے کے لے لیں لیکن لینے ہیں. اب وہ صوفے تو نہیں چرا سکے جن کے تھے، لیکن اپنے اوپر عذاب، قرضے کا عذاب بنا لیا ہے جس کی قسطیں اتارتے اتارتے کئی سال گزر جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی گھر میں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے یہ، کیونکہ قرضے ہی تو ہٹ دینے اور وہ قرضے لیے بھی فضول ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ انہوں نے دل لینے تھے، یعنی بیٹی کا رشتہ کیا تو وہ دن تو والدین کو لینے چاہیے، جو لڑکے کے خاندان ہے، لڑکے کے 4-5 ادھر 4-5 ادھر، میں تو اس چیز کا قائل ہوں، اور وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں اور پھر رشتہ داروں کو بتا دیں. تو میں نے اس شخص کو مشورہ دیا کہ دیکھو میں اس طرح سوچتا ہوں کہ آپ افورڈ نہیں کر پاتے تو آپ ایسا کریں کہ 5-10 لوگ ان کے بلائیں، 5-10 اپنے بہن بھائی بلائیں اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر رشتہ داروں کو کیا کریں بتا دیں. تو اس شخص کی بیوی کہنے لگی لو ہمارا پہلی تو شادی ہے تو کم سے کم اتنا قرضہ لے لیا کہ پھر کئی سال وہ قرضہ اتارتے رہے. لوگ کھانا کھا کے گھر چلے گئے، ان سالوں میں کسی نے ان کا قرضہ اتارنے میں قسط ادا نہیں کی. المیہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی چیزیں دیکھتے ہیں تو جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، تو ہم فوراً ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے؟ لالچ آ جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز ہم چھین لیں. وہ اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو وہ الگ بات ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو لالچ نہ کرنا. کسی چیز کا جو دوسرے کی ملکیت ہے اس کا لالچ نہ کرنا. تو آج ذرا سوچیں آپ کہ کتنی مرتبہ آپ چرچ کے اندر بیٹھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کیا ہے؟ لالچ، کہ کسی دوسرے کی چیز کو آپ لے لینا چاہتے ہیں جس پر آپ کا اختیار نہیں ہے، جو آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو آئے میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس کے حل پر آتے ہیں. اگر ہم کسی بیماری کی تشخیص کرتے رہیں اور اس کا حل تلاش نہ کریں تو یہ فائدہ مند نہیں ہے. تو آئیں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم لالچ پر قابو پا سکتے ہیں، کس طرح غالب آ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لالچ پر قابو پانے کے لیے آپ اپنے آپ سے نظریں ہٹائیں، کیونکہ جب آپ دنیا میں آپ اپنے آپ سے ہی نظریں رکھتے ہیں تو پھر آپ لالچ کریں گے، کیونکہ ہر چیز آپ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ اپنے سے نظریں ہٹائیں. اور یسوع مسیح نے یہی کہا، جب کہا فالو می تو اس نے کہا اپنی خودی سے کیا کرو؟ انکار کرو. اور خودی سے انکار کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپ سے نظریں ہٹاؤ اور اپنی نظریں یسوع مسیح پر جما لو. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ لالچ پر کیا پائیں گے؟ فتح پائیں گے. پھر آپ لالچ نہیں کریں گے. جب آپ اپنے آپ سے نظریں ہٹا کر یسوع مسیح پر نظریں جمائیں گے تو پھر آپ لالچ پر غالب آئیں گے. پھر آپ اپنی ضروریات کے لیے یسوع مسیح پر بھروسہ کریں. اپنی جان کی حفاظت کے لیے یسوع مسیح پر بھروسہ کریں. اپنی ضرورتوں کے لیے یسوع مسیح پر بھروسہ کریں.
کہ وہ آپ کی جو نیڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ پوری کرے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ قناعت پسندی کرے، جو کچھ ہے اس سے مطمئن ہے۔ شاید آپ نے خدا کے کلام میں پڑھا ہو کہ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں نے ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے۔ ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے، یعنی مطمئن ہے۔ کہتا میں نے بھوکے رہنا، سیر ہونا، تندرست ہونا، بیمار ہونا، قید میں ہونا، آزاد ہونا، سب کچھ کیا کر لیا، اس میں مطمئن رہنا سیکھ لیا۔ اور جو شخص جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے وہ اس سے مطمئن ہے، تو شیطان اس کو لالچ کے گناہ میں گرا نہیں سکتا۔ اگر شیطان مجھے اور آپ کو لالچ کے گناہ میں گرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں سے مطمئن نہیں جو خدا نے دی ہیں، بہت ساری بیویاں ہیں اپنے شوہروں سے مطمئن نہیں ہیں، اور پھر وہ دوسرے کی بیوی لے لینے کا لالچ کرتے ہیں، اور جو مطمئن ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ جو گھر خدا نے آپ کو دیا ہے اگر آپ اس سے مطمئن ہیں پھر آپ دوسرے کا گھر لے لینے کی خواہش نہیں کرتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، اور جب انسان جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ اس گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے آپ اس سے کیا ہوں، مطمئن ہوں، اور آپ اپنے خدا یسوع مسیح پر بھروسہ کریں کہ وہ وقت آنے پر آپ کو سربلند بھی کرے گا۔ تو اس طرح آپ اس لالچ کے گناہ پر کیا پا سکتے ہیں، قابو پا سکتے ہیں۔ تو آئیں آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں حکم ہے کہ تو لالچ نہ کرنا، دوسرے کے گھر کا لالچ نہ کرنا، اس کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اس کے نوکر کا لالچ نہیں کرنا ہے، اس کے بیل کا یا اس کی کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کرنا ہے۔ یعنی جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اس سے مطمئن ہو، دوسروں کی چیزوں کو لے لینے کی جو خواہش ہے یہ لالچ ہے۔ اور آج میں اور آپ جائزہ لیں کہ ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے نہیں تھے، کیا ہم نے نہیں کیا کئی بار کہ جو چیزیں ہماری نہیں ہیں ہم نے ان کو لے لینے کی شدید کیا کی، خواہش کی، تو یہ گناہ ہے۔ اور اگر کی ہے تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہ سے معافی مانگے۔ یا تو ہم مسیح میں نہیں ہیں، اور اگر مسیح میں ہیں تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور نئے مخلوق سے یہ پرانی فطرت جاتی رہی۔ یا آج آپ مسیح میں ہیں یا پھر آج آپ مسیح میں نہیں ہیں، اور یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ یا تو آپ مسیح میں ہیں یا پھر آپ مسیح میں نہیں ہیں۔ اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ لالچی نہیں ہیں، اور اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو پھر گناہ کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ لالچ کریں، پھر گناہ کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ دوسروں کی چیزوں کو چھین لیں، یہ گناہ کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ آپ دوسروں کی چیزوں کو بھی لے لیں۔ تو آئیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں بھی آپ بھی آنکھیں بند کریں، اپنے لب کھولیں اور خدا کے حضور اپنے آپ کو چیک کریں، کیا آپ مسیح میں ہیں یا نہیں ہیں۔
جو شخص مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے اور اس کی پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں، نئی ہو گئی۔ اپنا جائزہ لیں، اور اگر آپ اس کلام پر پورا نہیں اترتے تو یقیناً اپنے گناہ سے معافی مانگیں۔ میں چند لمحے دیتا ہوں، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاتا، آپ خود خدا کے ساتھ بات بھی کریں اور چیک کریں۔ کئی بار آپ نے یہ گناہ کیا ہے لالچ کر کے، جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ نے اس کو لے لینے کی کوشش کی، شدید خواہش کی، تو یہ لالچ ہے۔ اپنے لب کھولے اور خدا کے ساتھ بات کریں، اپنے گناہ سے معافی مانگے۔ شاید یہ آخری اتوار ہو میرا یا آپ کا، تو آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اور آپ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کر دیں تاکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، مسیح میں آ جائیں، تاکہ آپ کی پرانی چیزیں جاتی رہیں اور نئی ہو جائیں۔ اے زندہ اور پاک خدا، تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم کر، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما۔ اے خدا باپ، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما اور توفیق عنایت فرما کہ جو کچھ تو نے دیا ہے ہم اس پر مطمئن ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔